अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सैयद मंजूर अल हसन साहब मौजूद हैं। सैयद मंजूर अल हसन एक बड़ी इल्मी और दीनी शख्सियत हैं। मलेशिया में मुक़ीम होते हैं। अल-मौरिद से एक लंबे अरसे से वाबस्ता हैं। पिछले दिनों मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने इनसे दरख्वास्त की कि ऑस्ट्रेलिया के अहबाब के लिए भी वक्त निकालें और हमारी दीनी रहनुमाई का कोई इंतज़ाम करें। तो आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके के लिए मुंतखब किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इस दौर में जबकि मुख्तलिफ़ मज़हबी उलमा के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, वो हर मामले में अपनी अपनी राय का इज़हार करते रहते हैं। तो इन सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को या इन जनरल पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया भर से लोग जो मज़हबी तौर पर वाबस्ता हैं, उनको आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझ नाचीज़ को आपने इस मनसब पर फ़ाइज़ भी किया कि मैं कोई रहनुमाई देने की पोजीशन में आ सकूं, और इसके लिए वक्त का इंतखाब भी किया, और हो सकता है कि लोगों के लिए इसमें कुछ हासिल भी हो सके। जहाँ तक आपने ये फ़रमाया कि मेरा ऐसा तारुफ़ है कि मैं कोई जानी मानी शख्सियत हूँ, तो मेरा एहसास ये है कि ये आपने थोड़ा सा मुबालगा किया है, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा ख़ासा मुबालगा किया है। तो अपने करीबी हलके में यानी अल-मौरिद से मुतल्लिक़ जो लोग हैं, उस्ताद गिरामी से वाबस्ता यानी मेरे उस्ताद जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी से वाबस्ता जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे जानते हैं। इशराक़ के जो क़ारीन हैं वो भी कुछ ना कुछ मुझे जानते हैं। तो इस पहलू से थोड़ा बहुत एक महदूद हलके में ज़रूर तारुफ़ है, लेकिन बहरहाल आपने ये एज़ाज़ दिया है तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये पहलू कि मैं क्यों इस पोजीशन में हूँ कि आप मुझसे कुछ जानें, कुछ समझें, तो मेरा एहसास ये है कि ये तो फ़ैसला आपका है। मैं तो दस्तयाब हूँ इस पहलू से कि अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर अगर कुछ दीन की खिदमत कर सकूँ, दीन की तालीम के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, तसनीफ़ व तालीफ़ का कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, कोई शख़्स या कोई अहबाब या कोई जमात या कोई क्लास मुझसे अगर कोई बात समझना या पूछना चाहती है और उस बात से मैं वाकिफ़ हूँ, तो एक तरह से मेरा फ़रीज़ा है, अखलाकी फ़रीज़ा भी है, दीनी फ़रीज़ा भी है, इल्मी फ़रीज़ा भी है कि मैं उस बात को ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। तो जो चीज़ भी आप जानना चाहेंगे, अगर मुझे आती होगी तो मैं ज़रूर आपको कन्वे करूँगा, और अगर नहीं आती होगी तो दस्तबस्ता माज़रत आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। तो ये इल्मी ताल्लुक़ है। जो भी अपने आप को किसी इल्म की मसनद पर फ़ाइज़ करने की कोशिश करता है या तालीम ताल्लुम के किसी ताल्लुक़ में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, या उस्ताद की जगह पर आप कह लीजिए कि अपने आप को रखता है, तो उसका माशरे के साथ, तालिब इल्मों के साथ, दीन सीखने वालों के साथ, दीन की तलब रखने वालों के साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, और उसी बिना पर वो उससे इस्तफ़सार भी करते हैं, और वो भी अपना फ़र्ज़ समझते हुए, अपनी ड्यूटी समझते हुए इसको अदा करने की कोशिश करता है। तो साहब आपका एक ख़ास तरीक़ा है जिसमें आप जावेद अहमद गामदी साहब के ऊपर होने वाली तनक़ीदात के जवाबात लिखते हैं। मुख्तलिफ़ एवेन्यूज़ में आप उसको पेश करते रहते हैं। इनके अलावा आपकी जो तसानीफ़ हैं उनके बारे में आप थोड़ी-सी मालूमात हमें फ़राहम करें। थैंक यू। मेरा उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद गामिदी से जो ताल्लुक़ है, आप मेरी कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन एक लफ्ज़ में अगर मैं ये कहूँ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मुझे अपने उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब के साथ तलम्मुज़ का शर्फ़ हासिल है। उनकी शागिर्दी में आने का मौका मुयस्सर है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता कमोबेश 30-32 साल से ये ताल्लुक़ कायम है, और उनके साए में जो कुछ सीखने का मौका मिला है उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा असल तारुफ़ तो यही है। बाकी जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, समझा है, और उसको लिखने की कोशिश की है, यानी उस्ताद की रहनुमाई में जो मेरा किरदार रहा इस पूरे फ़िक्र के अंदर, इस काम के अंदर या दीनी खिदमत के अंदर, तो वो काम यही रहा कि मैं तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में अपनी खिदमात पेश करने की कोशिश करूँ। तसलीफ़ व तालीफ़ के मैदान में कई दायरे हो सकते हैं। कुरान मजीद का दायरा है, इसी तरह हदीस का दायरा है, फ़िक़्ह का दायरा है। अगर हम दीनी तालीमात या दीनी उलूम के हवाले से देखें तो मुतअद्दिद दायरे हैं, और इसमें भी आगे मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं जिनको आप जान सकते हैं उलूम इस्लामी के पहलू से। मैंने इसमें जिस चीज़ का इंतख़ाब किया
وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھی اور استاذ کی رہنمائی کے پہلو سے بھی جس چیز کا میں نے انتخاب کیا وہ انتخاب یہ تھا کہ ہمارا جو مدرسہ فکر ہے اس کی تسہیل کرنے کی کوشش کروں، اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کروں، اور اس ضمن میں خصوصاً استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے جو بھی افکار ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو جس طرح کے وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، تصانیف میں اور اپنی تقریروں میں، ان کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خواہ وہ علمی سطح پر ہو، خواہ وہ ایک تربیتی سطح پر ہو، خواہ وہ نصابی سطح پر ہو، خواہ وہ تعلیمی سطح پر ہو، عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ تو گزشتہ ایک لمبے عرصے سے میرا یہی کام رہا ہے، اور اسی پہلو سے میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اسی زاویے سے ہے، یعنی اپنے استاذ کے ملفوظات، اپنی استاذ کی باتوں، اور اسی طرح اپنے استاذ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اختلافی بھی ہو سکتا ہے علماء کے اندر، اور اسی طرح اس میں اتفاق کی بھی کوئی چیز پائی جا سکتی ہے، جو بھی چیز ہے اس کی میں تسہیل کروں۔ جی بہت شکریہ منظور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، آپ کو استقامت نصیب کرے۔ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں فوراً سے میرے ذہن میں دو سوالات آ گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ان فرنٹ بینچ پہ بیٹھتے تھے یا آپ بیک بینچر تھے؟ اور دوسرا یہ کہ اتنی آپ جو مشکل اردو کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کیا آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب نے سکھائی ہیں یا یہ آپ ہی کی کوئی کوشش ہے؟ تھینک یو۔ میں نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو استاذ نے مجھے اشراق کے مدیر کی ذمہ داری سونپی۔ ابتداً وہ معاون مدیر کی تھی، وہ خود مدیر تھے، اور بتدریج مجھے انہوں نے اصلاً مدیر کی ذمہ داری پر فائز کر دیا، اور کم و بیش 20 سال میں اس رسالے کو چلاتا رہا۔ تو اس میں جن موضوعات کا انتخاب مجھے کرنا ہوتا تھا میں ان سے ڈسکس کرتا تھا، اور ترجیح ظاہر ہے کہ میری یہی تھی کہ میں شذرے کے طور پر، مضمون کے طور پر انہی کی بات کو بیان کروں۔ تو لہٰذا اسی کا انتخاب کیا کہ میں ان کے کسی موقف کو لکھتا تھا، لکھ کر ان کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ اس کی اصلاح فرماتے تھے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تربیت کا ایک خاص پروسیس تھا جس میں انہوں نے مجھے داخل کر لیا، یا اللہ کے فضل سے مجھے اس میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ تو زبان کو سیکھنے کا، بیان کو سیکھنے کا، اسی طرح فکر کی جو ایک طرح سے ڈیپتھ کی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کا اپنی استعداد کے لحاظ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو دائرہ جو ہے میرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہی ہے۔ اسی میں جب اشراق کے مضامین لکھتے لکھتے پھر یہ بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے فکر پر تنقید کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل علم جو اس فکر سے اتفاق نہیں رکھتے، اختلاف رکھتے ہیں، تنقید رکھتے ہیں، تو وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس کا محاکمہ کروں، اس کو کنفرنٹ کروں اگر اس کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی صحت پائی جاتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کئی پہلوؤں سے نہیں ہو سکتی، اس پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی بعض اوقات کہ دوسرے فرد نے یا ناقد نے استاذ کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ اگر سمجھا تو ٹھیک ہے لیکن جس جگہ سے بات کرنی چاہیے تھی وہاں سے بات نہیں کی گئی، یا مثال کے طور پر استاذ کی بات کو اس کے پورے سیاق و سباق میں رکھ کر بیان ہی نہیں کیا گیا، اس کو اجزاء میں یا جزوی طور پر سمجھ لیا گیا اور اس طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ تو کئی عوامل ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے جو بھی اہل علم نے خاص طور پر سنجیدہ تنقیدیں کی ہیں تو ان کو میں نے اپنا موضوع بنایا اور ان کے جوابات دیے۔ وہ جوابات اشراق کے شماروں میں گاہے گاہے چھپتے بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب جلد المورد امریکہ کے زیر اہتمام وہ ایک کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے جس کا عنوان ہے تنقیدات فکر غامدی۔ توقع ہے کہ وہ 2-3 مہینے کے اندر وہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے جو انتخاب کیا خاص طور پر حالیہ زمانے میں، وہ انتخاب ہے 23 اعتراضات کی سیریز کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ 23 اعتراضات کی سیریز ایک بالکل وائٹل چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے ہمارے فکر کے اندر۔ اگر آپ اس سے واقف ہیں، آپ کے احباب بھی امید ہے اس سے واقف ہوں گے کہ اصل میں یہ وہ 23 اعتراضات یا وہ 23 تنقیدیں ہیں جو مختلف اہل علم نے استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے افکار پر کی ہیں۔ تو انہوں نے ان تنقیدوں کو ایک پروگرام میں، جس کو ہمارے بھائی جناب حسن الیاس صاحب بہت زبردست طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں، تو ان تنقیدوں کو لیا ہے اور ان سوالات کو ایک خاص علمی ترتیب سے استاذ کے سامنے رکھا ہے۔ استاذ نے ان کا
ایک ترتیب سے جواب دیا ہے، گویا کہ اس پر خالص علمی بحث کی ہے، اور جو بھی اس کا جواب بنتا تھا ان کے نقطہ نظر سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہر موضوع پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر نزول مسیح کا موضوع ہے، داڑھی کا موضوع ہے، حجاب کا موضوع ہے، اور بے شمار موضوع ہیں، ان موضوعات پر کسی موضوع پر 10 لیکچر ہیں، کسی موضوع پر 20 لیکچر ہیں۔ اس وقت تو حدیث کے موضوع پر انہی اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ تو مختلف موضوعات پر جو 23 اعتراضات کی سیریز میں تنقیدات کے جوابات دیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک ایک موضوع کو لیتا ہوں۔ اس پروجیکٹ کو ہمارے ادارے المورد US نے اختیار کیا ہے، اور مجھے استاذ کی ایک طرح سے رہنمائی میں یا استاذ کے ایما پر اس کام کے لیے مختص کیا ہے کہ میں اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر خالص علمی طریقے سے اس کو مرتب کروں۔ یعنی اس کو مرتب کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو جیسے استاذ نے بیان کر دیا ہے ہو بہو انہی الفاظ کو نقل کر دیا جائے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں یا اس پروجیکٹ میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بجائے خالص علمی طریقے سے مقالے کے طریقے پر اس موضوع کو لیا جاتا ہے، اور پھر ایک باقاعدہ منضبط اور مبسوط کتاب کی صورت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ استاذ کی نظر سے بھی یہ کتاب گزرتی ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، اور پھر بالآخر وہ ایک مرتب کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ استاذ کی کلاس میں کوئی بینک بینچر نہیں ہوتا، یعنی استاذ ترتیب ہی ایسی قائم کرتے ہیں اپنے تلامذہ کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، کہ وہ ہر شخص فرنٹ پر ہوتا ہے۔ وہ چاہے اتفاق سے کسی پچھلی نشست پر بیٹھا بھی ہو، تب بھی استاذ کی نظر انتخاب اس پر پڑتی ہے، اور وہ اس کو پارٹیسپیشن کا بھرپور نہ صرف موقع بھی دیتے ہیں، بلکہ خود اس کی انگلی پکڑ کر اس کو پیچھے سے اٹھا کر آگے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ استاذ مکرم کا ایک خاص طریقہ ہے، جس کے نتیجے میں کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی آگے، کوئی پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک ہی سطح پر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے استاذ کے ساتھ۔ تو یہ ان کا خاص ایک اسٹائل ہے۔ اگر آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملا ہو، اگر کسی موقع پر ان کی نشستوں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہو، تو اس کا تجربہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تلامذہ ہی کریں۔ اور خاص طور پر اس میں اگر کوئی شخص بہت ایفرٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور ہر دم اس کوشش میں رہے کہ استاذ سے زیادہ لرن کرے، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے، تو پھر استاذ ایک طریقے سے ابر رحمت کی طرح اس پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی گواہی، اس کی شہادت تمام استاذ گرامی کے تلامذہ دیں گے، اور جو آگے بڑھ کر ان سے زیادہ خوشہ چینی کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ وہ پھر ایسا ان کو دستیاب کیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، کہ ان کے پاس ایک طرح سے بھرنے کے لیے وہ پیمانہ بھی ایک طرح سے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے زبان و بیان کے حوالے سے بات کی ہے کہ میرا اردو سے کچھ خاص تعلق رہا ہے، تو بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے اردو زبان سے ایک خاص تعلق رہا۔ بیک گراؤنڈ میرا پنجابی زبان کا ہے، لیکن اردو زبان سے اس پہلو سے تعلق رہا کہ بچپن ہی سے پڑھنے کا، لکھنے کا شوق، اور اسی طرح ہمارا پس منظر تصوف کا ہے، تصوف کی کتابیں گھر میں موجود تھیں، شاعری کا شوق تھا، شاعری سننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی طرح اس پر شعر کہنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ پھر مجھے جو استاذ ملے وہ غیر معمولی اردو کے ایک بڑے خطیب بھی تھے، اردو کو بہت اچھا جانتے بھی تھے، جناب استاذ مکرم محمد نظر صاحب، میرے میٹرک کے زمانے کے استاذ ہیں۔ تو انہوں نے خاص طور پر میری زبان کے حوالے سے تربیت بھی کی، اور اسی کے نتیجے میں اصل میں اگر میں یہ کہوں کہ استاذ غامدی صاحب کے ساتھ میرے تعلق کو پیدا ہونے کا جو وسیلہ ہے وہ یہی بنا کہ مجھے زبان کے ساتھ انٹرسٹ تھا، ادب کے ساتھ انٹرسٹ تھا۔ تو استاذ کی گفتگو بھی ادبی ہوتی ہے، استاذ جو کتاب پڑھاتے ہیں یعنی قرآن مجید، وہ کتاب بھی ادب کا عظیم شاہپارہ ہے، بلکہ معجزہ ہے ادب کا۔ اور اسی پہلو سے استاذ خود جو کلام کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جو تحریر لکھتے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے ادب کی ایک بے مثال اور بے نظیر تصنیفات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے زیادہ قربت کا موقع ملا ہے۔ جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر صرف باتوں سے تو تنقید نہیں ہوتی، یعنی لوگ جو ہیں وہ اور بھی طریقے استعمال کرتے ہیں تنقید کرنے کے۔ تو آپ کو اس راہ میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ یہ بالکل نارمل بات ہے۔ کوئی بھی فکر، کوئی بھی نقطہ نظر، کوئی بھی مذہب جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر کھڑا ہوتا ہے
وہ صحیح ہو یا غلط ہو اس سے قطع نظر جب بھی کوئی بھی نئی بات سوسائٹی میں پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت لازماً ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی ایسی بات ہو جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جس سے لوگوں کے علم و عقل جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف کسی نہ کسی پہلو سے متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ لازماً ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہوتی ہے جو لوگ پہلے سے کسی نقطہ نظر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مقبول ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس بات پر وہ کھڑے ہیں، چونکہ وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جس بات پر وہ کھڑے ہیں وہ بات اصل میں مٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، تو ایک تحفظ کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر رد عمل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی مزاحمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو، دنیا کی کوئی بھی نئی بات ہو، خواہ وہ سائنس کے میدان کے اندر ہے، ادب کے میدان کے اندر ہے، مذہب کے میدان کے اندر ہے، کسی بھی میدان کے اندر ہے، اس کو اس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے ہماری سوسائٹی کے پہلو سے۔ دنیا کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ہمارا آپ کا یا عام علماء کا یا عام لوگوں کا معاملہ تو کجا، خود پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ساتھ انہی چیزوں کا معاملہ ہوا ہے اور ان کو ان مخالفتوں کو فیس کرنا پڑا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ اس کو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرنا چاہیے، اسی کی ہمارے استاذ گرامی نے تربیت دی ہے، اور ہمیں اس بات پر ہمیشہ قائم رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اگر کوئی ناقد ہمیں ابھارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اگر کوئی ناقد ہمیں اس امر پر ابھارنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم بھی اسی کی زبان کو اختیار کریں، تو استاذ کی طرف سے اس پر کنڈیمنیشن ہوتی ہے، اس پر سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ لب و لہجہ، یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی رہی ہیں، اور استاذ کو بھی فیس کرنی پڑتی رہی ہیں، انہیں ملک چھوڑنا پڑا، میری بھی کم بیش یہی صورتحال ہے، مجھے ایک حادثے سے بھی دوچار ہونا پڑا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے واقف ہوں۔ ڈاکٹر فاروق خان صاحب ہیں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو اس طرح کی صورتحال سے، تھریٹ سے اور دھمکیوں سے اور تنقیدوں سے اور اس نوعیت کی بعض چیزوں سے گزرنا پڑا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور اسی پر فوکس کرنا چاہیے۔ جی منظور صاحب، میں بالکل بھی ان واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا۔ سوال پوچھنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کوئی شخص ہے جو پاکستان میں موجود ہے یا دنیا بھر میں کہیں پہ بھی موجود ہے، اور وہ عام پبلک کے اوپینین سے مخالفت میں کھڑا ہوا ہے ایک طرح سے، تو وہ کس طریقے سے اپنے فرم گراؤنڈ کو رکھے، اپنے آپ اپنے قدم جمائے رکھے کہ ہاں وہ اگر وہ سوچ رہا ہے اور اس کو ٹھیک لگ رہا ہے تو وہ اسی طرح سے اس کے اوپر محنت کرتا رہے، اس کی ترویج کرتا رہے۔ تو یہ جو ہمبلنس ہے یا یہ جو ہمت ہے، یہ کس طرح سے آتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں ان مشکلات میں؟ اس میں سب سے بنیادی اور اصل بات یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہمیں یہ جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مخالفتوں کے موقع پر اناد اور دشمنی کے حوالے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا رہا ہے۔ انہوں نے علماء کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے کیا اسوہ چھوڑا ہے، اور اسی طرح ان کے صحابہ کرام نے کس اسوہ کو اختیار کیا ہے۔ یعنی جب آگے سے گالیاں پڑتی ہیں، جب آگے سے بدتمیزی کی جاتی ہے، جب کوڑا پھینکا جاتا ہے، جب راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور بدتمیزی کی، تہذیب کی خلاف ورزی کی انتہا ہو جاتی ہے، تو ان عظیم شخصیتوں نے خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ اختیار کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، تو اسی کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے علماء نے بھی اس حوالے سے عظیم داستانیں رقم کی ہیں، یعنی مسلمانوں کی جتنی بھی تاریخ ہے، غیر معمولی علماء پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی ان تمام معاملات کے حوالے سے کوڑے بھی کھائے ہیں، اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے ان کو، اور بھی بے شمار مصائب اور مشکلات ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، لیکن پوری استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا۔ تو اس کے لیے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے، تو نسخہ کیمیا یہی ہے کہ ہم شخصیات کو، انسانوں کو سامنے رکھیں۔ جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ہی جیسے انسان، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ رہنما ہوں، کسی بھی نوعیت کے لوگ ہوں، انہوں نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے ایک انسان کی حیثیت سے، یعنی انسانوں کے طور پر، ہمارے ہی جیسے انسانوں کے طور پر انہوں نے سوسائٹی کے سامنے اپنی دعوت بھی پیش کی ہے،
اور پوری استقامت کے ساتھ مصائب، دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے، اور دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ بالآخر فتح انہی کی ہوتی ہے، فتح حق ہی کی ہوتی ہے۔ انسان وقتی طور پر اس جگہ پر آ جاتے ہیں، لیکن زمانہ گزرتا ہے، زمانہ کروٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر انہی کا نام، انہی کی بات، انہی کی دعوت منصہ شہود پر، منصہ عالم پر نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسوہ خاص طور پر اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر دین کے ساتھ اپنا خاص جو غیر معمولی قلبی تعلق ہے، پروردگار پہ اپنا انحصار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، اس کو خاص طور پر قائم رکھنا چاہیے۔ وہ سہارا اگر ہر دم ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے، اور اس بات کا ہمیں احساس رہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خالصتاً اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مالک کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو حوصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی چیز سامنے رہتی ہے کہ اگر خدا نے یہ فیصلہ کر دیا، یا خدا نے کسی کو اذن دے دیا کہ کوئی گولی، کوئی تیر، کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی تلوار جو ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے، تو آخرت تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجر کے لیے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں خوف کا یا اس طرح کی کسی چیز کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں البتہ جو پیغمبروں کا اسوہ ہے، جو ہمارے صحابہ کرام کا اسوہ ہے، جو علماء کرام کا اسوہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے، اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ حکمت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، خام خواہ کی کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں اگر ہماری قوت مضبوط نہیں ہے، ہماری بات کو صحیح نہیں سنا جا رہا، تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، دوسرا موقع تلاش کریں۔ تو حکمت کے مختلف مسالے، مختلف طریقے ضرور اختیار کرنے چاہیے، یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ استاذ گرامی نے بھی یہی کیا کہ اپنی دعوت کا جو طریقہ ہے اس کو مستقل اختیار کیے رکھا، اور جب اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ جان کے دشمن بننے لگے ہیں، تو پھر اپنے تلامذہ کی، اپنے رفقا کی، اور اپنے کام کی، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور خود اپنے اس کام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس امر کا فیصلہ کیا کہ وہ ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ فیصلہ برگ و بار لانے والا فیصلہ ثابت ہوا۔ یہ وقتی طور پر ایک پسپائی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مزید مواقع پیدا کر دیے۔ جی شکریہ منظور صاحب۔ ظاہر ہے اس میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں جس کے بارے میں مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آج جو ہے وہ یہ انٹرویو آپ سے ہی متعلق ہے، تو ہم اسی میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، آپ نے کہاں سے آغاز کیا، فکر فرائی سے کیسے وابستہ ہو گئے؟ اچھی خاصی آپ تقریر کرتے ہیں، تو بہت اچھی تقریریں کر کے جو ہے وہ بڑے اچھے پیسے کما سکتے تھے۔ یہاں پہ تو کوئی بہت زیادہ ڈونیشنز بھی نہیں ملتی، نہ کوئی بہت زیادہ فالوورز ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا صوفیانہ بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ نے گدی چھوڑ دی، یہ بڑی سیکریفائس دی آپ نے، تو تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ کس طرح کا سفر رہا آپ کا؟ بھیا یہ ایک بڑا طویل سفر ہے، اس کو اگر میں مختصر عرض کرنا چاہوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ میرا تصوف کا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے، یعنی یہ اپنی جگہ کہ اس سے مجھے نظریاتی اختلاف پیدا ہو گیا اور آج تک برقرار ہے، لیکن جو کچھ حاصل ہوا اس میں پہلی بات یہ حاصل ہوئی کہ تصوف کی وجہ سے، چونکہ ایک پیر گھرانہ تھا، تو ہمارے ہاں کتابوں کا ایک انبار ہوتا تھا، وہ بیشتر کتابیں تصوف ہی سے متعلق ہوتی تھیں، اور اسی طرح سیرت سے بھی متعلق تھیں، اور باقی تاریخ سے متعلق تھیں، ادب سے متعلق تھیں، شاعری کی چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور اس پہلو سے دیکھنے کا موقع ملا کہ اس کے اندر جو بھی بات ہے وہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک غلط ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی لے کر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک صحیح فطرت پر ہوتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہر شخص صحیح فطرت پر ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو غلط محسوس ہو تو وہ اس کے اندر ایک سوال خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پڑھتے ہوئے میرے اندر سوالات بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے میری زندگی کو بدلنے کا،
وہ میرے استاذ مکرم جناب محمد نظر صاحب کا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مدرسہ فراہی اور استاذ غامدی صاحب تک مجھے پہنچانے اور ان کو متعارف کرانے کا جو کنٹریبیوشن ہے، تو اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ کس کا ہے، تو وہ میرے استاذ جناب محمد نظر صاحب کا ہے۔ وہ اگرچہ سائنس کے استاد تھے، لیکن اردو ادب کے غیر معمولی ایک طرح سے ماہر بھی تھے، اس کو جانتے بھی تھے، اور اسی طرح مذہبی علوم سے بھی وہ بہت غیر معمولی طور پر واقف تھے۔ عام طور پر جب وہ کلاس میں آتے تو چونکہ ان کی مسلسل کلاس ہوتی تھی، 9th 10th میں نے ان سے پڑھا ہے، تو وہ اس میں آغاز کچھ نہ کچھ بات سے کرتے، عام طور پر تفسیر سے کوئی چیز وہ ہمارے سامنے رکھتے اور ایک ابتدائی طور پر تھوڑا سا درس اس کا کہہ سکتے ہیں کہ دے دیتے۔ یہ روز نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو اس سے ایک ذہن کھلنا شروع ہوا۔ پھر خاص طور پر جو ہمارا تصوف کا معاملہ تھا، اس میں انہوں نے بعض سوالات اس طریقے سے سامنے رکھے کہ وہ سوالات ذہن میں پیدا ہونے شروع ہو گئے، یعنی عقائد کے حوالے سے بعض سوالات، وہ اعمال جو پیروں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور پیری مریدی کے سلسلے میں جو مختلف رسومات، جو مختلف طریقے عام طور پر ہمارے پنجاب کے اندر اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں جنات ہیں، جس طرح بزرگوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، حتیٰ کہ پروردگار کے ساتھ اپنے تعلقات کو لوگ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی پیدا ہوتی تھیں یا جو بھی سامنے آتی تھیں، میرے استاذ ایک غیر محسوس طریقے سے کوئی اور بات کرتے ہوئے اس پر ایک سوال میرے ذہن میں پیدا کر دیتے تھے۔ تو وہ سوال پیدا ہوتے ہوتے وہ سوال میرے اپنے دل میں، میرے اپنے دماغ میں آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا تھا کہ ایک تنقید پیدا ہونی شروع ہوتی تھی، اور میں پھر اس کا جواب انہی سے آ کر پوچھتا تھا جو دین کی روشنی میں یا اپنے علم کی روشنی میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے تھے۔ بہت غیر معمولی عالم دین تھے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس نے میرے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی، اور میں نے ابتدا ہی میں ایک طرح سے 9ویں 10ویں 11ویں کلاس ہی میں اپنے والد سے علمی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ علمی اختلاف کا سلسلہ چلتا رہا۔ میرے والد نے بھی اس معاملے میں کوئی ایسی کنفرنٹیشن نہیں کی، یعنی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ مجھے کوئی رد کر دیا ہو، سنب کیا ہو، بلکہ وہ ان سوالات کو سنتے تھے، بعض اوقات مسکرا بھی دیتے تھے، کچھ جواب بھی دے دیتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تدریج کے ساتھ یہ شخص خود بخود اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں پر وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ مختلف نکلا۔ اب جہاں تک میں آخر میں آتا ہوں، بات ورنہ لمبی ہو جائے گی، جہاں تک استاذ گرامی کے ساتھ تعلق یا ان کے فکر کے ساتھ متعلق ہونے کا معاملہ ہے، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ چونکہ دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا، کچھ سوالات پیدا ہو گئے مذہبیات کے حوالے سے، تصوف کے بیک گراؤنڈ کے اندر، وہ سارے سوالات جو پیدا ہوئے، ان سوالات نے یہ تلاش شروع کرا دی ایک طریقے سے کہ میں دیکھوں کہ ان سوالوں کا کون جواب دیتا ہے۔ اسی تلاش کو کرتے کرتے کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ایک مجلس میں، کبھی دوسری مجلس میں، اور اسی طرح مطالعے کے پہلو سے بھی یہ چیزیں چلتی رہیں، اور بالآخر استاذ کے پاس جانے کا جب موقع ملا تو پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ مجھے لگتا ہے کہ نظر نہیں آیا۔ جی بہت بہت شکریہ منظور صاحب، بڑی انسپریشنل اسٹوری ہے، لیکن آپ پورے انٹرویو میں جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کا آپ نام لیے جا رہے ہیں جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے۔ ہر دوسری بات پر آپ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو اپنا پیر بنا لیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک کنویں سے نکلے تھے، اب دوسرے کنویں میں داخل ہو گئے۔ یہ اچھا آپ نے جملہ بول دیا ہے کہ ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں داخل ہو جانا، یہ بظاہر ایسا دیکھا جا سکتا ہے، نظر بھی آ سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں ایک کنویں سے نکل کر دوسرے میں نہیں داخل ہوا، میں بہت سارے کنویں میں سے نکلنے کا مجھے موقع ملا۔ ابتدا تصوف سے ہوتی ہے، پھر ختم نبوت کے ساتھ کام کیا، ایک طریقے سے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تحریک سے بھی کچھ نہ کچھ وابستگی رہی، ان کے کام کو، ان کے نقطہ نظر کو جاننے کا موقع ملا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس میں بھی شریک ہوتا رہا، مولانا مودودی صاحب کی جمعیت سے بھی تعلق تھا، اور مولانا مودودی صاحب کی چیزوں کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا رہا، اہل حدیث نقطہ نظر کو بھی جاننے کا موقع ملا۔ تو ایسا نہیں ہے، اسی طرح خاص طور پر ہمارے احباب میں بعض ایسے لوگ تھے جو پرویز کے نقطہ نظر سے، جناب غلام احمد پرویز
صاحب کے نقطہ نظر سے متاثر تھے، لہٰذا اس وجہ سے ان کی چیزوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ سارے مختلف نقطہ نظر ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بالکل مخالف نقطہ نظر ہیں۔ تو ان سارے کنوؤں سے، ان سارے دریاؤں سے، ان ساری نہروں سے گزرنے کے بعد ہی میں استاذ کے ایک طرح سے خانقاہ میں یا استاذ کے دربار میں یا ان کی ایک طرح سے شاگردی میں آیا ہوں۔ یہاں سے بھی میں نکل سکتا تھا، جیسا کہ میں باقی جگہوں سے نکلا ہوں، گیا ہوں، پھر واپس آ گیا اور پھر کسی دوسری جگہ کو اختیار کیا۔ یہاں ایک ایسا بندھن بندھ گیا یا ایک ایسی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی کہ جو اصل میں نکلنے کے لیے جس نے گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ وہ زنجیر اختلاف کی گنجائش ہے، یعنی اصل میں یہاں پر آ کر اس بات کی گنجائش پیدا ہو گئی یا اس بات کا ایک طرح سے کھلا ماحول پیدا ہو گیا کہ میں جو چاہوں سوال کر سکتا ہوں، جس موضوع پر چاہوں اختلاف کر سکتا ہوں، اور اختلاف کے باوجود استاذ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتا ہوں، ان کی شفقت کو بھی حاصل کر سکتا ہوں، اور ان کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل ایک منفرد ماحول تھا جو استاذ کے ہاں یا المورد کے ہاں میں نے دیکھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں میں، خاص طور پر بعض پالیسی کی چیزوں میں میرا اختلاف ہو، اور پہلے بھی رہا ہے۔ علمی چیزوں میں بھی جب تک کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے تو اطمینان نہیں ہوتا، اور جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے اختلافی نقطہ نظر مستقل طور پر چلتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان میں کوئی شکل رنجی پیدا ہو گئی ہے اور اختلاف نے تعلقات کو متاثر یا خراب کر دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص ماحول کے اندر، ایک خاص علمی ماحول کے اندر، اور اس میں جب آپ کو ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے کا موقع کہ آپ اس کے گویا کے مقابل میں کھڑے ہو کر اختلاف کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس کو چارج کر رہے ہیں، تو یہ جو موقع ہے میں نے کسی دوسری جگہ پر اس کو نہیں دیکھا۔ یہ رویہ میں نے اپنے استاذ جناب نظر صاحب کے ہاں پایا، اور اس کے بعد انہی نے میری شخصیت کے اندر گویا کہ اس چیز کو داخل کر دیا، اور پھر استاذ غامدی صاحب کی دانشگاہ میں مستقل طور پر اس چیز نے مجھے قائم رکھا ہے۔ منظور صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس میں بھی بہت سے گفتگو کے پہلو نکلتے ہیں، لیکن ہم پھر کبھی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ آپ نے 23 اعتراضات کی سیریز کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، ذرا اس کو مزید الیبوریٹ کر دیں کہ وہ کیا ہیں، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو تصانیف ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ یہ بھی بتائیں کہ آسٹریلیا میں لوگ جو ہیں وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ آپ سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب چینل ہے، کہاں پہ وہ آپ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں؟ ذرا سا اس کے بارے میں تفصیل کر دیں۔ میرا کوئی 30-32 سال سے جب سے استاذ گرامی سے تعلق پیدا ہوا، اس فکر سے تعلق پیدا ہوا، اس زمانے سے میں المورد ہی سے وابستہ ہوں، جو استاذ کا قائم کردہ ادارہ ہے، اور المورد پاکستان میں جو قائم ہے اس کے مختلف پروجیکٹس میں میں شامل رہا، اشراق کا مدیر رہا۔ یہ ایک ماہنامہ ہے جو استاذ گرامی غامدی صاحب کی سرپرستی میں پچھلے کوئی 40-50 سال سے نکل رہا ہے، تو اس میں کم و بیش 20 سال تک مجھے کنٹریبیوشن کرنے کا موقع ملا۔ پھر یہی رسالہ اب المورد US سے بھی نکلتا ہے، اس کے اور بھی ورژن ہیں، یعنی المورد پاکستان سے بھی نکلتا ہے، المورد ہند سے بھی نکلتا ہے، اور اسی طرح المورد US سے بھی نکلتا ہے۔ تو ایک لمبا عرصہ المورد پاکستان کے اشراق سے وابستہ رہنے کے بعد اب میں المورد US سے اشراق ہی کے رسالے سے وابستہ ہوں۔ ایک میری کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے، یہ پچھلے چند مہینوں سے رسالہ نکل رہا ہے، اور ہر مہینے میری اس میں کوئی نہ کوئی نگارشات ہوتی ہیں، کوئی علمی مضمون ہوتا ہے، کوئی شذرا ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے کام کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو آپ کہیے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا جو المورد US کا سسٹم ہے اس نے یہاں ایک سیٹ اپ لگوایا، اس سیٹ اپ کے ذریعے کبھی نہ کبھی کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہو، اس وقت بھی میں اسی سیٹ اپ کے اندر بیٹھ کر آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہو، کوئی اپنی پریزنٹیشن دینی ہو، کسی نقطہ نظر کو بیان کرنا ہو، تو وہ اس سیٹ اپ کے ذریعے سے، یعنی اس ریکارڈنگ سیٹ اپ کے ذریعے سے وہ میں تیار کر لیتا ہوں اور اس کو اپنے ادارے کو بھجوا دیتا ہوں۔ المورد US اس کو اپنے یوٹیوب چینل جو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے نام سے موسوم ہے، اس چینل پر اس کو نشر بھی کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں اس پر موجود ہیں، 2 نوعیت کے پروگرام اس پر میرے نشر ہوتے ہیں۔
ایک سوال سید منظور کے ساتھ اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طرح دوسرا پیٹرن ہے راز حیات کے نام سے، جس میں تذکیری نوعیت کی کچھ چھوٹے موضوعات پر علمی یا مذہبی یا اسی طرح کچھ ادبی یا تذکیری نوعیت کی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کی صورت میں اس میں راز حیات کے عنوان سے نشر ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارا جو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا یوٹیوب چینل ہے اس پر دستیاب ہیں۔ تو یہ دوسرا آپ کہہ لیجئے ایک طرح سے زبانی یا بیان کے پہلو سے جو کام ہے۔ تیسرا آپ کہنا چاہیں جو تصانیف ہیں وہ میرا مرکزی یا اصل پروجیکٹ جس کو آپ لائف پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میں 23 اعتراضات کی سیریز پر جو مبنی کتابیں ہیں ان کو تالیف کروں۔ اس میں میرے ساتھ 2 اور معاونین بھی ہیں، بلکہ ایک تو بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب۔ انہوں نے بھی ایک طرح سے اسی کام کو شروع کر دیا ہے۔ اس وقت وہ حجاب پر جو غامدی صاحب کا موقف ہے اس کو وہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میری معاونت میں جناب شاہد محمود صاحب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ہم مل کر اس پروجیکٹ کو چلاتے ہیں۔ اس وقت کوئی 3 کتابیں تیار ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک نزول مسیح ہے، دوسری کتاب کا نام اسراء و معراج ہے، اور تیسری کتاب کا نام شق القمر ہے۔ ایک اور کتاب آپ سمجھیں کہ پائپ لائن میں ہے، وہ ہے حلال و حرام کے عنوان سے۔ اسی طرح 2 مزید کتابیں پروسیس میں ہیں، یعنی تصنیفی اور ریسرچ کے پروسیس میں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے فوج کا بیانیہ، یہ بھی غامدی صاحب کی گفتگو ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک مقالے کی صورت میں کتاب تشکیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر جو غنا اور موسیقی، یہ 2 کتابیں بھی انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر تیار ہو جائیں گی، اور توقع یہ ہے کہ آئندہ 4-5 مہینوں 6 مہینوں کے اندر کوئی 7-8 کتابیں میری طرف سے آپ کے سامنے مزید آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ منظور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اب ہم پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ ایک ادبی ذوق رکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی آپ کو کافی شغف ہے، تو پلیز کوئی ادبی شاہپارہ ہمارے لیے عنایت کر دیں اور پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ ادبی شاہپارہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو استاذ غامدی صاحب کا شعر ہی آپ کی نظر کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ شعر دعا بھی ہے، اس کے اندر ایک خواہش بھی ہے، اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک اعلان بھی ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ہمارے فکر کے حوالے سے نظر آ رہا ہے۔ اور وہ شعر یہ ہے کہ اس دور میں سرمایہ ارباب نظر بھی اب ہوگا فراہی کا دبستاں کوئی دن اور۔ جی بہت بہت شکریہ منظور صاحب، آپ نے بہت زبردست شعر سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔